अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र आखरत कोर्स में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन, आयत 1 से आयत 16 तक। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममाती व मिन शर्रि फ़ितनतिहिल मसीहिद दज्जाल। आमीन या रब्बल आलमीन। लम्हाए फ़िक्रियात। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो नियामतें आज हैं मौजूदा दौर में, है ना? जिसमें हम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, कल वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी। मसलन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ना आज हमारे पास जो चीज़ें हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट्स से हैं और इनसे हम किए जो करते हैं अच्छे-अच्छे काम, वो काम है यानी अल्लाह ताला की राह में करे करे जाने वाले अच्छे अमल स्वालिहात, ये जो काम होते हैं, वो जो नेमत है ना, ये आज जो हम लोग कर रहे हैं, कल मरने के बाद ये हम में से कोई भी नहीं कर सकेगा। तो आज जो हमारा है, तो आज हम इन हाथों से अगर किसी को सदका देते हैं, तो अगर सदका जो है ना हम किसी को दे रहे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह खर्च कर रहे हैं, तो आज हमारे पास जो माल है ना और उस माल को हम किसी को दे रहे हैं, लेकिन ना कब्र में ये हमारे पास ये ताकत नहीं होगी, ये अमल नहीं होगा, मगर आज का दिया हुआ जो है ना, कल हमारे काम आने वाला है, हमारे साथ होगा। आज हम अपनी मेहनत की कमाई से किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं या किसी यतीम की मदद कर सकते हैं, किसी बीमार के इलाज में उसका हाथ बटा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी मस्जिद या मदरसे में चुपचाप जो है ना फ़ी सबिलिल्लाह खर्च कर सकते हैं और सबसे प्यारा सदका किसी को मुस्कुरा कर के देख भी सकते हैं। आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि अपने-अपने आमाल नामों को अपने हाथों से वज़नी कर सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुराई को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। तो कल जब कब्र में होंगे ना हम लोग, जब हम दुनिया से हम सब चले जाएँगे, सब लोग अपनी-अपनी कब्रों में होंगे, तो क्या है उस वक़्त हमारी जेबें खाली होंगी, हमारे बैग्स खाली होंगे, हमारे पास ना कोई ज्वेलरी होगी, ना ही कोई कीमती सामान। हमारे अकाउंट्स क्लोज़ हो चुके होंगे, कोई पैसे हाथ में नहीं होंगे, कोई माल हाथ में नहीं होगा। मगर जो कुछ आज हम अल्लाह ताला की राह में दुनिया में दे रहे हैं ना, वही कब्र को रोशन करेगा, वही अज़ाब को रोकने का ज़रिया बनेगा और वही कब्र में रहेगा। तो दरअसल आज के सदक़े का फ़ायदा दुनिया में दिल दरअसल हमारा जो है ना सदक़े का फ़ायदा ये है, जब इंसान दुनिया में दिल से देता है अल्लाह ताला की राह में, तो आख़िरत में वो नूर और सहारा बनता है। कल कब्र में हमारे ही काम आने वाला है। तो आज जो हमारे पास है ना, वो कल किसी और का हो जाएगा, मगर अल्लाह ताला की राह में अगर हम दे देंगे ना, तो वही हमारे पास हमेशा रहेगा। तो आप देखिए कि कब्र ऐसी जगह है ना, तो वहाँ पे तो कोई नहीं होगा हमारे साथ में और ये हकीकत है कि वाक़ई में ये कब्र का जो घड़ियाँ हैं, ये कब्र अंधेरी कब्र है, इसमें हम सबको डाल दिया जाएगा, कोई नहीं बच सकेगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने हाथों से अल्लाह ताला की राह में खूब सदका खैरात करें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ना, ये भी नहीं कहा गया है कि आप सब कुछ दे डालें। आपकी जो भी आपके पास इस्तिताअत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ताला की राह में खर्च करें, ताकि वो हमारे पास कल यानी टुमारो में हमारे कब्रों में वो हमें काम दे दे। जहाँ पर कोई साथ नहीं जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना ही वो काम आएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम सब अपनी ताकत, अपनी कमाई, अपना इल्म और हम सबका कुछ न कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की राह में ज़रूर खर्च करें, ज़रूर खर्च करें। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ाद आखिरत।
بہت پیاری سی دعا ہے زاد آخرت کے لیے۔ تو حضرت زبیریہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صبح صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے اور پھر چاشت کے وقت لوٹے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زبیریہ رضی تعالیٰ عنہا اب بھی بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر فرما رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو اگر تم انہیں 3 مرتبہ پڑھ لو تو آج صبح سے تم جو ذکر کر رہی ہو اس سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہاں جو وزنی کا ورڈ آیا ہے نا، تو یہ وزنی کا مطلب صرف تعداد نہیں بلکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھاری اور میزان میں بھاری پڑنے والا عمل، یعنی قیامت کے دن ترازو میں پلڑے بھاری ہو جانے والا یہ عمل ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ہے اس میں۔ عدد خلق ہی، جتنی مخلوق بنی ہے جن کی تعداد کا اندازہ بھی انسان لگا ہی نہیں سکتا، ہر مخلوق پر ایک تسبیح کا ثواب۔ ورضا نفسہ، جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یعنی اللہ کو جتنا پسند ہے اتنا ثواب۔ وزینت عرشہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن جو مخلوقات سے بھی بھاری ہے۔ ومداد کلماتہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کی سیاہی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جتنے الفاظ اللہ کی قدرت سے نکل سکتے ہیں اتنے ثواب۔ یہ کلمات تسبیح نہ صرف لفظوں کی خوبصورتی رکھتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک بے حد وسیع معنی چھپے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان وقت کی کمی یا کمزوری کی وجہ سے لمبا ذکر نہیں کر پاتا تو وہ ان کلمات کو 3 بار پڑھ کر بے حد اجر اور ثواب کما سکتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ نیت اور علم کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل بھی بڑا بن سکتا ہے۔ تو عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو صبح صبح یا کسی بھی وقت ان کلمات کو 3 مرتبہ تسبیح پر پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی تین مرتبہ اس کو پڑھ لیں اپنے فنگرز میں کاؤنٹ کر کے اس طرح سے۔ تو یہ تسبیح دراصل زمین اور آسمان کے دائرے سے باہر اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے عرش اور اس کی کلمات کی وسعت کو شامل کرتی ہے، یعنی ایک ایسی تسبیح جو گنتی میں کم لیکن میزان میں بے حد بھاری، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو حدیث کا جو نمبر ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6913 ہے۔ تو اتنی زیادہ وضاحت ادھر حدیث میں نہیں ہے، وضاحت ہم نے آپ لوگوں کو فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پیاری سی تسبیح ہے، یعنی کہ کم الفاظ میں زیادہ وزن کو کرنے والا ہے، یعنی کہ اعمال نامے کے ترازو کو بے حد وزنی کرنے والا ہے۔ تو ہو سکے صبح شام کے اذکار میں شامل کریے 3 مرتبہ، یا ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا جب دل چاہے آپ 3 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مطففین کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آیت 2 اور 3۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا پورا لے لیتے ہیں، وَإِذَا کالوہم، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وہ تول کر دیتے ہیں ان کو، یخسرون، وہ کم دیتے ہیں۔ آیت 4 اور 5 اور 6 دیکھیں۔ الا یظن، کیا نہیں یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، بے شک وہ، مبعوثون، اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے۔ آیت 7 8 دیکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتاب یعنی نامہ اعمال کی کتاب، الفجاری، بدکاروں کی، لفی سجین، یقیناً سجین میں ہے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائیں آپ کو، ما سجین، کیا ہے سجین، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ آیت 10۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یعنی ہلاکت ہے، یومئذٍ اس دن، للمکذبین یعنی جھٹلانے والوں کے لیے. آیت 11 الذین وہ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو. آیت 12 وما اور نہیں، یکذبو جھٹلاتے، بہی اسے، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اسیم سخت گناہ گار. آیت 13 اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، قولا وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. آیت 14 کلا ہرگز نہیں، بلکہ رونا زنگ چڑھ گئی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما اس کا جو کانو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے تھے. آیت 15 کلا ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ، الربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں. آیت 16 ثم پھر، انہم بے شک وہ، لصال الجحیم البتہ جھونکے جانے والے ہیں، الجحیم جہنم میں. اللہم اجرنا من النار، آمین. سورہ مطففین، آیت دیکھیں، آیت کا پہلے، اس سورہ کا پہلے ہم لوگ انٹرو دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف سورہ مطففین کا. تو سورہ مطففین جو لفظ ہے، مطففین کے معنی ہوتے ہیں کم تولنے کے. تو یہ لفظ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے. مطففین کے معنی ہوتے ہیں کم تولنے اور کم ناپنے والے کے، یعنی ایسے لوگ جب دوسروں کو کچھ دینے لگتے ہیں تو پیمانہ یا اسکیل کم کر کے دیتے ہیں، اور جب خود اپنا حق وصول کرتے ہیں تو پیمانہ بڑھا کر لیتے ہیں. چونکہ اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں ایسے ہی لوگوں کی ہلاکت یا بربادی کا سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور انہیں ویل للمطففین کے الفاظ سے رکھا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ مطففین ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ مکہ میں نازل ہونے والی آخری سورہ ہے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے پیمانے ٹھیک نہیں تھے، یعنی تول و ناپ میں وہ کھوٹ پایا گیا ان کے. تو اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. سورہ مطففین دراصل اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. وہاں کے لوگ اکثر تجارت کرتے تھے اور ناپ تول میں بہت بے ایمانی کرتے تھے. دوسروں کو چیز دیتے وقت کم دیتے تھے، کم تولتے تھے، اور جب خود لیتے تھے تو پورا زیادہ تول کر لیتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ظلم اور بے ایمانی کے خلاف سخت لہجے میں یہ سورہ نازل فرمائی، اور فوراً پہلے ہی لفظ میں اعلان کیا، ویل یعنی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں دھوکہ دیتے ہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں بھی ناپ تول میں دھوکے بازی کا عمل چلتا ہوا دیکھا انہوں نے. تو یہ جو دھوکے بازی کا جو کام تھا یہ عام وہاں پہ تھا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو یہی سورہ سنائی تاکہ وہ اس سے عبرت لے. مدینہ کے لوگ نصیحت سے متاثر ہو کر اپنے اوزان انہوں نے درست کر لیے. اس واقعے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ میں اس کی تلاوت کی گئی اور اس کا اثر ہوا. لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو ایسا سمجھا کہ یہ سورہ مدینہ میں اتری ہے، جبکہ اصل میں یہ پہلے ہی مکہ میں نازل ہو چکی تھی. اس سورہ کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس جرم پر صرف جس چیز نے انہیں آمادہ کیا ہے وہ ہے آخرت کا انکار. پھر آگے نیک لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے، اس کا بھی ذکر ہے. اس سورہ میں دوسری مکی صورتوں کی طرح آخرت کے عقیدے پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس عقیدے کو مان لینے کے بعد عملی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے اس سے اسلام کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ایسا شخص ایمان سے کسی طرح دور نہیں رہ سکتا ہے.
اس طرح کے مضامین سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کے نزول کے وقت اہل مکہ کی جانب سے ظلم اور ستم اور اذیت رسانی میں ابھی شدت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق تو اڑایا جاتا تھا، محفلوں میں مسلمانوں پر طعنے تو کسے جاتے تھے اور ان کی توہین اور تذلیل بھی کی جاتی تھی، مگر جسمانی اذیتیں ابھی تک نوبت نہیں پہنچی تھی اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے یا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ویل، ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی، اللہ کا عذاب، اور کچھ مفسرین کے مطابق یہ دوزخ کی ایک گہری وادی کا نام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ اگر اس میں کوئی پہاڑ رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے گا۔ یعنی یہ لفظ الفاظ کی دھمکی نہیں ہے، حقیقت میں یہ وہ سزا ہے جو جہنم کا سب سے ڈراونا حصہ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو چیزیں بیچتے وقت دوسروں کو کم دیتے ہیں اور خود خریدتے وقت تو پورا زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے ویل کی دھمکی دی ہے، ہلاکت کی دھمکی دی ہے۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے المطففین، وہ تفیق سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے تو فا فا فا، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی معمولی اور حقیر سی چیز، اور تفیف کا مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں ذرا سا کمی کر دینا۔ یعنی جب کوئی چیز ناپی جا رہی ہو تو پیمانہ تھوڑا سا چھوٹا کر دینا تاکہ لینے والے کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اسے اس کا حق پورا نہیں دیا گیا ہے بلکہ تھوڑا سا کم دے دیا گیا ہے۔ عرب میں زیادہ تر چیزیں ناپ کر دی جاتی تھیں جبکہ تول کر دینے کا رواج کم تھا، مگر موجودہ دور میں مگر جو موجود ضرور تھا وہاں پہ ناپ تول، یعنی کہ عرب کے دور میں یہ ناپ تول موجود ضرور تھا۔ ہمارے یہاں آج کل زیادہ تر چیزیں تول کر دی جاتی ہیں، ناپ کر نہیں دی جاتی۔ ناپ کر تو ہمارے کیا دیا جاتا ہے، پیٹرول اور دودھ، ہے نا، اسی طرح سے۔ اور اسی لیے تول میں بھی کمی کرنے کے لیے ایک مشہور محاورہ استعمال ہوتا ہے ڈنڈی مارنا۔ اسی لیے اس آیت کا ترجمہ بھی اکثر ڈنڈی مارنے والوں کی ہلاکت ہے کیا جاتا ہے۔ اب ڈنڈی مارنا الفاظ کے لحاظ سے اور بھی زیادہ اثر رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب دوسرے کو دینے کی باری ہو تو ڈنڈی مار کر کم کر دیا جاتا ہے، اور جب خود لینے کی باری ہوتی ہے تو ڈنڈی مار کر زیادہ لیا جاتا ہے۔ دونوں ہی ہلاکت ہے۔ دونوں کے لیے دراصل کیا ہے، دونوں ہی حالات میں چاہے کسی کو اس کا حق کم دیا جائے یا اپنے لیے حق زیادہ لیا جائے، نیت کے فساد کی وجہ سے یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سخت انداز میں ان لوگوں کو وارن کیا ہے، ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو دوسروں کا حق مار جاتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو چیزیں ناپ کر تول کر کم دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شاپس والا ہے نا، اگر کوئی وہ 1 کلو چیز تولتا ہے لیکن وہ 900 گرام دے کر پیسے پورے لے لے تو وہ ایسا شخص جس کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، بربادی ہے۔ یہ آیت صرف شاپس کیپرز کے لیے یا خرید فروخت کرنے والوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے ہر ڈنڈی مارنے والے کی یہاں بات ہو رہی ہے، چاہے وہ زندگی کے ہر رشتے میں ہو، کام میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ یہ لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ آفس فیلڈ ہو یا گھریلو رشتے ہوں یا آپسی رشتے ہوں، ان سب پہ یہ آیت لاگو ہوتی ہے۔ اگر کوئی مثلاً جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیچرز ہے نا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پورا وقت نہیں دیتا لیکن فیس تو پوری پوری لے لیتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اس کا ڈنڈی مارنا ہے۔ اگر کوئی جو ورکرز ہے یا سرونٹس ہیں، وہ وقت پر اپنی سیلری تو لے لیتے ہیں لیکن کیا نہیں کرتے ہیں، صحیح سے ڈھنگ سے وہ کام پورا نہیں کرتے، پوری ایمانداری سے کام نہیں کرتے، اتنے ہی آورز کی وہ ڈیوٹی نہیں نبھاتے، تو یہ بھی کیا ہے، دھوکہ دینا ہے، ڈنڈی مارنا ہے۔ اگر کوئی فرینڈس یا کوئی ریلیٹیوز یا ہسبینڈس یا وائف صرف لینا جانتا ہے مگر دینے میں حق میں کمی کر دیتا ہے، دیتے وقت کیا کرتا ہے، ڈنڈی مار جاتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ڈنڈی مارنے والوں میں سے ہے۔
اگر ہم کسی سے ادب، پیار، وفا، توجہ چاہتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دینے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی وہی گناہ میں آتا ہے۔ جب ہمیں کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا سب کچھ مل جائے، پورا پورا مل جائے، لیکن جب ہمیں دینا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کٹوتیاں کرتے ہیں، تھوڑی سی کمی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے فار ایگزامپل جیسے وائفس ہیں کہ وہ شوہر سے تو چاہتی ہیں کہ پوری سیلری چاہتی ہیں نا، پورا ان کا حق چاہتی ہیں، پورا ٹائم چاہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ وقت بتائیں، ہمارے ساتھ ہمارے جو چیزیں ہم وائف کو چاہیے ہوتی ہے وہ سب دیں۔ لیکن جب وائف کو دینے کی باری آتی ہے کہ چلے آپ اپنے شوہر کا، اپنے ہسبینڈ کا دھیان رکھیں، ان کو ٹائم سے ان کی کیئر کریں، ان کو جب آفس سے آئیں ان کو آپ ان کی بھی کیئر کریں، تب کیا کرتی ہیں؟ تو یہ وائف ڈنڈیاں مار دیتی ہیں۔ نہ کبھی شوہر کا لحاظ، نہ کبھی شوہر کے دھیان رکھنا، نہ کبھی ان کی کیئر کرنا، لیکن سیلری ان کو وقت پہ چاہیے ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس طرح سے یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ اسی طرح سے جیسے والدین ہیں، بچوں کے لیے چاہتے تو ہیں کہ وہ سب کچھ کریں اور سب کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن جب بچے یہی بڑے ہوتے ہیں، جب والدین کی خدمت کا موقع آتا ہے تو یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو ہر چیز تو دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اپنی اولادوں کے کچھ حقوق غصب کر دیتے ہیں، یعنی بچوں کے حقوق نہیں دیتے، ان کو وقت نہیں دیتے، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے پاتے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے۔ بہت وسیع معنوں میں یہ الفاظ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی کے حق میں، کسی کے ماں باپ کے یا شوہر کے یا بھائی بہن کے یا بچوں کے حقوں میں ہم کمی تو نہیں کر رہے، کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم لینے والے ہوں اور دینے والے میں کچھ نہ ہوں، کہ ہاں بچے ہمارے بڑے ہو گئے تو ہم ان سے خدمت لے رہے ہیں، اور نہیں تمہیں ضرورت ہے کہ تم دو ہم کو، تم ہمیں سیلری دو، تم ہمیں گفٹس دو، تمہارا ضروری ہے کہ تم والدین کے ساتھ اچھے اچھے سلوک کرو۔ لیکن جب ماں باپ کو دینے کا ہوتا ہے موقع کہ وہ بچوں کی اپنے دھیان رکھیں، کیئر کریں اور ان کے جو سروں پہ ہاتھ رکھیں، ان کو دعائیں دیں، تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حق کی کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو متففین جو لفظ ہے نا، بہت وسیع معنوں میں ہے، تو بہت سارے اس میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ اور محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نا لوگوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، کہ ہم اپنے حقوں میں تو ہم کمی کر لیں، لیتے وقت اپنے حقوں میں کمی کریں، لیکن جب دینے والے ہوں تو لوگوں کو ان کے حقوں سے زیادہ دینے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 2 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ کہ جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی بری عادت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان کے اندر نا بہت گہرائی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، خود کے لیے سب کچھ پورا کا پورا اور دوسروں کے لیے کمی، کٹوتی۔ تو ایسے لوگ جب کوئی چیز خریدتے ہیں، غلہ سامان، حق، وقت یا توجہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا ملے، ایک رتی برابر بھی کمی نہ ہو۔ لیکن جب وہی لوگ دوسروں کو کچھ دیتے ہیں، تول کر سامان ہو یا محبت ہو یا کوئی رشتہ ہو یا کوئی وعدے ہو، تو اس میں وہ کمی کرتے ہیں، تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنا تو چلتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ پورا لینا غلط ہے، بلکہ دوسروں کو کم دینا اور اپنے لیے پورا لینے کی عادت، یہ نافرمانی ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب لو تو جتنا حق ہے اتنا لو، اور جب دو تو جتنا ہی دو، اتنا ہی دو جو یا اور بہتر ہے تو دو، ٹھیک ہے؟ تو جب لو تو جتنا حق ہے اتنا لو، جب دو تو اتنا ہی دو یا اور بہتر دو، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو دینا ہے تو اس کے حق سے اس کو زیادہ دے دے، کمی نہ کرے۔ تو اگر ایسا نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی برائی میں مبتلا تھی۔ وہ لوگوں سے پورا تو لیتے تھے لیکن دوسروں کو کم کر کے دیتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر تباہی کا عذاب بھیج دیا۔ دراصل ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ صرف اور صرف انصاف نہیں چاہتا، بلکہ اس سے بھی اونچا درجہ احسان اور قربانی چاہتا ہے۔
یعنی جب لو تو تھوڑا کم کر کے لے لو، اس میں بھی تم راضی ہو جاؤ، اور جب دو تو تھوڑا زیادہ دو۔ یہی اخلاق ہے، یہی سچا ایک مسلمان کے اخلاق ہے، اور یہی جو ہمارا کردار ہے، اور اسی سے سکون ملنے والا ہے کہ جب ہم دوسروں کو زیادہ دیں گے تب ہمیں کیا ہے، سکون ملے گا، اور جب ہم اپنے حق میں تھوڑی کمی کر لیں گے تبھی کیا ہے، ہمارا اچھا اخلاق ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، جب نا کوئی شاپس والے سے ہم کچھ خریدتے ہیں تو کیا کم تول ہم برداشت کرتے ہیں؟ اگر وہ بتا دے گا کہ ہاں، اس نے اگر کم تولا، یا آپ نے کہیں پکڑ لیا کہ ہاں یہ کم تول رہا ہے، تو ہم تو اگر ایسا کچھ دیکھ لیں تو واقعی میں ہم تو وہاں پہ کوہرام مچا دیں گے، ارے یہ کتنا چیپ والا ہے، کتنا چیٹر ہے، اس نے تو ہمارے 100 گرام یا 50 گرام ہماری کمی کر دی ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب نوکری کرتے ہیں، یا جب پیسے لے کر آدھا سامان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب آپ نوکری کرتے ہو، یا آپ پورے پیسے لے کر آدھا کام کرتے ہو، تو پھر کیا ہے، تب یہ بات اچھی لگتی ہے کیا؟ نہیں نا، کہ ہم سیلری تو پوری لے رہے ہیں لیکن کام کیا کر رہے ہیں، آدھا۔ پھر جب آپ دیکھیں کسی سے رشتہ نبھاتے ہوئے، تو پھر کیا صرف لینا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے ہیں؟ تو یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں۔ تو بہت زیادہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم بھی ڈنڈی مارنے والے ہو رہے ہیں۔ تو اب ان سوالوں کا جواب دراصل کیا ہے؟ ہاں، یہ قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے وارننگ ہے۔ ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے کہ کبھی بھی کسی کا حق ہمیں نہیں مارنا ہے، چاہے تول ہو، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے عزت ہو۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور لین دین اور دینے میں کتنا فرق رکھتے ہیں یہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا اچھے سے، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، جبکہ احسان کے ساتھ دینے والے ہوں، اور لینے میں اپنے حق میں کمی کر لینے والے ہوں۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دو تو کم دیتے ہیں وہ، اور جب یہ لوگ دوسروں کو ان کا حق ادا کرتے ہیں، وہ حق جو ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمے ہوتا ہے، یخسرون، تو اس حق میں وہ کمی کرتے ہیں۔ یخسرون، اب یہ کمی 3 طریقوں سے ہوتی ہے، یا تو وہ ناقص یعنی گھٹیا پیمانہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ترازو جو تولنے کا سامان ہے اس میں کمی ہوتی ہے، میگنیٹ لگا ہوتا ہے، یا اس میں کچھ انہوں نے کر رکھا ہوتا ہے، یا پھر پیمانوں کو پوری طرح بھر کر نہ دیکھتے ہیں، اور جان بوجھ کر وہ کم تولتے ہیں یا کم ناپتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ بھی کسی چھپے ہوئے طریقے سے وہ دھوکے دیتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز اگر خراب ہے، معلوم ہے یہ خراب ہے، لیکن تب بھی وہ سامنے والے کو پوری قیمت پہ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے۔ تو یہ سب کچھ دراصل لوگوں کی مال کی چوری ہے، اور ان کے ساتھ بے انصافی کرنا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید نازل کی ہے جو صرف ناپ تول کے ذریعے لوگوں کے مال میں کمی کرتے ہیں، تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو جبراً لوگوں سے مال چھینتے ہیں، یا کھلے عام چوری کرتے ہیں، یعنی جو صرف جو ہے نا کیا کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تو جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے، اس میں وہ ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن جو لوگوں کا مال غصب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، دھوکے فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں، اسکیمر بن جاتے ہیں نا، تو آپ ذرا سوچیں کہ ان کا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا پورا حق لے، اسی طرح اس پر فرض بھی ہے کہ وہ دوسروں کو ان کا حق پوری طرح ادا بھی کرے، چاہے وہ مال کا معاملہ ہو، یا تجارت کا، یا کوئی اور لین دین کا۔ یعنی انصاف کا تقاضا ہی یہی ہے کہ انسان اپنے لیے جیسا چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چاہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بھلائی اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت 4 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو یہ آیت کوئی سوال نہیں ہے، یہ تڑپتی ہوئی دراصل کیا ہے؟ پکار ہے، جو کسی غافل انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہ آیت اس انسان کے لیے ہے جو دوسروں کا حق کھا جاتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں،
اور پھر ایسے جیتے ہیں جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے نہیں، کیا انہیں گمان بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی کیا انہوں نے قبروں کو بھلا دیا ہے؟ کیا انہیں حساب کی عدالت یاد نہیں ہے؟ کیا انہوں نے سوچ لیا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ الا یظنوا، کیا انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا کوئی ترازو کی غلطی نہیں، دراصل آخرت کو بھول جانے کی بیماری ہے۔ جو انسان جانتا ہے نا کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، میری ہر سانس گنی جا رہی ہے، وہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ یا بسون یعنی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ لفظ ہمیں قبر، حساب اور آخرت کی یاد تازہ کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ سارے معاملات یہیں ختم نہیں ہو جاتے ہیں، ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، آج جو بھی انسان قبر میں دفن ہے نا، اس کو حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ جس دن نہ زبان بولیں گی، نہ بہانے بچائے جائیں گے، یعنی کوئی بہانہ ہم کو بچا نہیں سکے گا، ترازو صرف تولیں گے اور کسی قسم کی باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ روح کہے گی کاش کچھ اور اچھا میں کر لیتی، جو روحیں ہوں گی انسانوں کی وہ کہیں گی کاش ہم نے کچھ اور اچھا کر لیا ہوتا، لیکن کوئی موقع نہیں، حسرتیں ہی حسرتیں اس دن ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں بھی نہیں لگ رہا کہ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم رشوت لیتے وقت یہ سوچتے ہیں، یا دکان پر تولتے وقت یہ یاد رکھتے ہیں، یا گھروں میں رشتہ داروں سے ظلم کرتے ہوئے یہ ڈرتے نہیں ہیں کہ اگر پھر بھی ہمیں انہی لوگوں میں شامل کیا گیا جن سے یہ آیت سوال کر رہی ہے؟ تو ہمیں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے ایسا کوئی کچھ کر رہا ہے تو اپنا اصلاح کر لیں، لوگوں کے ساتھ ظلم، نا انصافی، دل دکھانا، یہ سب چیزیں کو کنارے رکھ دیں، آخرت کے دن کو یاد کر کے اپنی اصلاح کرنا ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ آیت 5 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لیومن عظیم، اس عظیم دن کے لیے۔ لیومن عظیم ایک بڑے دن کے لیے، یہ دن بڑا اس لیے ہے کیونکہ اس دن کی مدت ہی 50,000 سال کی ہوگی۔ سورہ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت 4 میں، فرشتے اور جبریل اس کے پاس چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مدت 50,000 سال ہوگی۔ قیامت کے دن فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی طرف بارگاہ میں چڑھیں گے، اور اس دن کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دنیاوی حساب سے 50,000 سال میں جتنا لمبا محسوس ہوگا۔ اللہ کی طرف چڑھنا یعنی اس دن فرشتے بھی حساب اور کتاب اور اللہ کے حکم کی ادائیگی میں مشغول ہوں گے۔ جو دن ہمیں دنیا میں 24 گھنٹے کا لگتا ہے نا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال جتنا بھاری ہوگا۔ تو لیومن عظیم یعنی یہ بڑا دن ہوگا، بڑا بھاری دن ہوگا، اور یہ دن اس لیے بھی بڑا ہوگا کہ دنیاوی عدالت میں بھی جب انسان کو پیش ہونا ہوتا ہے نا، تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس دن تو دراصل کیا ہے، انسان کو سوچتا ہے کہ آج کا دن کتنا بڑا ہو گیا، جلدی سے وقت کٹ ہی نہیں رہا ہے۔ اور آپ سوچیں جب قیامت کا دن ہوگا اور انسان اپنے رب العالمین کے سامنے اس کو پیش کیا کرا جائے گا، تو وہ کتنا بھاری دن ہو جائے گا، کتنا بڑا دن ہو جائے گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کو پسینہ لگام کی طرح یعنی اس کے منہ کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 4938 اس کا نمبر ہے۔ اس عظیم دن میں جس کا نام دراصل کیا ہے، قیامت ہے۔ یومن عظیم یعنی قیامت کا دن، مطلب یہ ہے کہ جس دن دوبارہ اٹھائے جانے کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ دن کوئی معمولی یا چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت ہی بڑا اور ہیبت ناک دن ہوگا، جس دن دنیا بھر کے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری انسان تک، جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہوں گے، سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی، اور پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ میدان محشر کیسا میدان ہوگا جس میں اتنی بڑی مخلوق سما جائے گی۔ لیکن اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟
جبکہ اس دنیا کی آبادی اور مخلوقات کے مقابلے میں تو انسان تو گویا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان سے کئی گنا زیادہ ایسے جانور موجود ہیں جو اس سے زیادہ رزق کھاتے ہیں اور زیادہ جگہ گھیرتے ہیں۔ اور پھر سوچئے کہ اس دنیا کے جو رقبے میں صرف 29% حصہ خشکی ہے، یعنی زمین ہے، باقی 71% تو پانی ہی پانی ہے۔ مگر قیامت کے دن یہ ساری زمین ایک سمتل اور برابر میدان بنا دی جائے گی، جس میں ہر طرف صرف خشکی ہی خشکی ہوگی، یعنی زمین ہی زمین ہوگی، سمندر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ پھر دیکھیے اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ تو دنیا تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس وسیع کائنات میں یہ ہماری زمین تو صرف ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، جو کروڑوں سیاروں میں سے صرف ایک ہے۔ تو پھر تعجب کس بات پر ہو رہا ہے؟ اگر وہ دن ایک بڑا دن ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عظیم دن کا رب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ اس کے علم سے کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی ہے۔ اور یہ بات ہے کہ کفار کے دلوں میں اس دن کا خوف نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف وہ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ اور بنا دیکھے ایمان لانا ان کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان کسی قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری تک مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، اور اس کی گرمی یعنی شدت بہت تیز بڑھا دیا جائے گا۔ اس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے اور پھر اس طرح سے وہ ابلیں گے جس طرح ہانڈی میں چیزیں ابلتی ہیں، جو برتن ہوتا ہے، برتن میں پانی ابلتا ہے، آلو کھولتے ہیں اس طرح سے۔ تو لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس گرمی کی وجہ سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو ان میں سے کچھ کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک پہنچے گا، کچھ کا پسینہ ان کے بدن کے درمیان تک پہنچ جائے گا، یعنی کمر تک پہنچ جائے گا، اور کچھ کا پسینہ ایسا ہوگا کہ وہ لگام کی طرح ان کے منہوں پر پڑ چکا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 2248 ہے اس کا نمبر۔ آیت 6 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سارے جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ آیت یوم عظیم کی تفصیل ہے جس کا ذکر پچھلے جملے میں تھا، یعنی وہ دن یوم عظیم کا دن اتنا عظیم ہے، شدید اور ہیبتناک ہوگا کہ ہر شخص بالکل بے زبان، بے بس اور حیران کھڑا ہوا ہوگا، نہ نظریں اٹھیں گی نہ زبانیں بولیں گی۔ یوم یکون الناس یعنی یہ حشر کے میدان کی حالت کا بیان ہے۔ یقوم یہاں جو لفظ ہے تو اس کا استعمال دکھاتا ہے کہ یہ مجبوری کا کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقوم جو ورڈ آیا ہے اس کا استعمال دکھاتا ہے کہ یہ کھڑا ہونا کیسا ہوگا، لوگوں کا مجبوری کی حالت میں کھڑا ہونا ہوگا، کوئی شوق سے نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ ذلالت، بیچارگی اور ڈر کی حالت میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ لوگ محشر میں ننگے پاؤں بغیر لباس کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث کا جو نمبر ہے بخاری کی 6527 ہے۔ لرب العالمین، سارے عالموں کے رب کے سامنے، وہ رب جو ہر دل کا حال جانتے ہیں، جو چھپی اور ظاہر ہر عمل کو دونوں کو برابر دیکھتے ہیں۔ رب العالمین یہ کوئی معمولی جج نہیں ہے، یہ وہ رب ہے جس نے ہر ذرہ، ہر دل، ہر جان، ہر عمل کو پیدا کیا اور اس سے واقف ہے۔ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے ہمیں بالکل بے شعور ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو ایسے پیدا کیا، اور پھر انسانوں کے دل کی ہر دھڑکن کو قائم رکھا، پھر ہم انسانوں کی ہر حرکت، ہر نظر، ہر ارادہ، ہر فریب سب جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ اور آج جو ہم اسی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی جب قیامت ہوگی نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کوئی دنیاوی عدالت نہیں ہے، یہاں وکیل نہیں ہوں گے، یہاں ضمانتیں نہیں چلیں گی، نہ رشوت چلے گی، نہ جھوٹ، نہ چلاکی، بلکہ اس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو انسانوں کے سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، جس سے انسان کے نفس کی سرسراہٹ چھپی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی وسعت کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ رب جو صرف اور صرف تمہارا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا رب ہے، اور
جب وہ فیصلہ کرے گا تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یقوم الناسو، لوگ کھڑے ہوں گے، اس سے مراد صرف جسمانی قیام نہیں ہے بلکہ روحانی انتظار حساب کی تیاری میں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر یوم یقوم الناس لرب العالمین کی جو تفسیر ہے، فرمایا کہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ اپنے آدھے آدھے کانوں تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث 6531 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی تنگی اور پریشانی کی حالت کی پناہ مانگتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تنگی اور پریشانی کی حالت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 766 ہے۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا دن انتہائی سخت اور گھبراہٹ بھرا ہوگا، اور اچھے اور برے سب کو اس کے اثر کا سامنا کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دن کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ سوچنے کی بات یہ کہ کیا آج ہمارا دل اس دن کی پیشی کو سیریسلی لیتا ہے؟ ہم کس حد تک اس دن کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا ہمارا تصور اس ہولناک پیشی کو تصویر کھینچتا ہے؟ کبھی تنہائی میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن سب کے سامنے اکیلے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیا ہماری زبان بول پائیں گی؟ کیا ہمارا دل جواب دے پائے گا؟ کیا ہمارے اعمال کچھ کہہ پائیں گے، یا پھر بس سناٹا ہوگا اور پھر حکم آئے گا، خاموش رہو، اب صرف تمہارے اعمال بولیں گے؟ اگر آج رب العالمین کی عظمت دل میں نہیں اترتی ہے تو کل وہ کھڑا ہونا بے حد بھاری پڑنے والا ہے۔ اے اللہ، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ہمارے اور ہمارے والدین کا کھڑا ہونا راحت اور سکون والا بنا دے، اور قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ آیت 7 دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، کلا ان کتاب الفجاری لفی سجین، ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں درج ہے۔ کلا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے ناپ تول میں کمی کرتے رہو، اور کبھی وہ وقت آئے ہی نہ جب تمہارے اس ظلم کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ نہیں، بلکہ ایسے نافرمانوں کا اعمال نامہ سجین میں محفوظ ہے۔ سجین کیا ہے؟ سجین، لفظ سجین دراصل سجن سے بنا ہے، ایک گہرائی والا لفظ ہے۔ عربی لغت میں اس کا مطلب ہوتا ہے السجینی الدائمی الشدید، یعنی ہمیشہ رہنے والی سخت قید۔ سجین کیا ہے؟ سجین جنت سے بہت دور سب سے نچلی زمین میں ایک رجسٹر یا کتاب ہے، جہاں تمام بدکاروں، جھوٹے، دھوکے بازوں، ظالم اور حق سے منہ موڑنے والوں کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سجین ایک تنگ، سخت، اندھیری جگہ ہے جہاں گناہ گاروں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ سجین کا مطلب ہے ایک بے حد تنگ، نچلی اور اندھیری جگہ جہاں گناہ گاروں کا اعمال نامہ اور ان کی روحیں قید کی جاتی ہیں۔ یہ جہنم سے بھی نیچے ایک درجہ ہے، ہمیشہ رہنے والی سخت اور ذلیل قید خانہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجین 7ویں زمین میں ہے، جہنم سے بھی نیچے۔ یہی ہے سجین، گناہ گاروں کی آخری گرفت ہے جہاں سے کوئی رہائی نہیں ہے۔ سجین وہ کتاب ہے جس میں ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے نام اور ان کے اعمال درج ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سجین وہ جگہ ہے جو اتنی گہرائی میں ہوگی، یہاں پر ان کے نامہ اعمال بھی ہوتے ہیں اور پھر فجاروں کی روحیں بھی یہیں پر ہوتی ہیں۔ تو ایک ایسا رجسٹر جو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جن کی سزا ہمیشہ کی ہوگی۔ جب انسان ظلم کرتا ہے نا، ماپ تول میں کمی کرتا ہے نا، دنیا کی لالچ میں اللہ کو بھول جاتا ہے نا، ان کا حق ماننا، ان کا حق ماننا، یہ سب کرتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ہم یوں ہی سب گزر جائے گا، بس چل جائے گا، ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن سجین میں اس کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ سجین دراصل کیا ہے؟ کوئی مقدر یا طے شدہ جگہ نہیں ہے
जहाँ हर हाल में नाम दर्ज होना ही है, बल्कि ये गुनाह और नाफरमानी के नतीजे में मिलती हुई सज़ा है। अगर कोई शख्स अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे, अल्लाह से डरने लगे और नेक अमाल करने लगे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसका नाम सिज्जीन से हटा सकते और उसका अमाल नेक लोगों के साथ दर्ज करा सकते हैं, जिसका नाम सिज्जीन में चला गया हो। तो वो तौबा के दरवाजे बंद होने तक अल्लाह ताला की गिरफ्त में है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत तंग नहीं है। अगर इंसान जीते जी तौबा कर ले तो सिज्जीन से नाम हट सकता है। कुरान कहता है इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमाते हैं। इसलिए सिज्जीन की जो सज़ा की जो लिस्ट है ना, वो तौबा की रहमत की कुंजी है। तो लेकिन ये मौका सिर्फ़ सिर्फ़ क्या है, मौत से पहले-पहले है, गरगरा लगने से पहले है, यानी आँखों से फ़रिश्ते देखने से पहले-पहले है। तो इंसान अपने गुनाहों से अगर सच्ची तौबा करता है तो उसका नाम सिज्जीन से हटा दिया जाता है। आयत 8 देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ इरशाद फरमाते हैं, वमा अदराका मा सिज्जीन, और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है? तुम्हें क्या मालूम सिज्जीन क्या है? तो ये सवाल नहीं है, एक हौलनाक डरावा है कि ए इंसान, तू जो दुनिया की रंगीनियों में खोया हुआ है ना, तुझे क्या खबर वो जगह कैसी होगी जहाँ बद किरदारों के नाम लिखे जा चुके हैं। सिज्जीन वो जगह जहाँ बदबख्त रूहों को ले जाया जाता है। जब किसी काफिर, फासिक या फाजिर, यानी किसी खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले की मौत आती है, तो उसकी रूह बदन से निकलते ही घबरा जाती है और फरिश्ते उसे बड़े सख्त अंदाज में पकड़ते हैं। और रूह कैसे निकलती है वो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे गीले ऊन में कांटेदार में फंसा हो कांटा, और जब उसे खींचा जाए तो उसे रेशे-रेशे टुकड़े हो जाए उसके, वैसे ही रूह बदन से खींची जाती है। फिर होता है सफ़र नीचे की तरफ। जब रूह निकाली जाती है तो उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। मगर जैसे ही वो पहला आसमान छूती है, फरिश्ते उसे रोक देते हैं, क्योंकि उस रूह की कोई कदर नहीं है। उसे इजाज़त नहीं है कि वो रहमतों वाले इलाकों में दाखिल हो। और फिर कहा जाता है, इस रूह को सिज्जीन में दर्ज कर दो, ले जाओ इसे नीचे से नीचे, ज़मीनों के नीचे तहों में, जहाँ रोशनी नहीं, जहाँ राहत नहीं, जहाँ निजात नहीं। सिज्जीन कोई आम कैद नहीं है। ये सातों ज़मीनों के नीचे तंग अंधेरी जगह है, जहाँ अल्लाह ताला की रहमत का नामो निशान नहीं है। क्या होता है वहाँ पे? वहाँ गुनाहगारों की रूहें इकट्ठे कर दी जाती हैं। वहाँ गुनाहगारों के नामाए अमाल दर्ज कर दिए जाते हैं, जिनमें लिखा होता है कौन क्या करके आया है और कहाँ लौटाया जाएगा। वहाँ रूहें बेवक्त की सज़ा में, कब्र के अज़ाब से पहले ही एक अज़ब गम में डूबी रहती हैं। उसके बाद जब क़यामत आएगी तो सिज्जीन से इन रूहों को घसीट कर उठाया जाएगा और सीधा जहन्नुम के दरवाज़े में फेंक दिया जाएगा। अब सवाल ये होता है कि अगर रूह सिज्जीन में चली जाती है तो क्या कब्र का अज़ाब भी होता है? तो जवाब है हाँ। गुनाहगार की रूह सिज्जीन में जाती है, यानी एक सख्त, अंधेरी, तंग और रहमत से महरूम जगह। लेकिन कब्र का अज़ाब भी होता है, क्योंकि अल्लाह ताला उस रूह को उसके जिस्म से ऐसे ताल्लुक़ दे देते हैं कि वो कब्र की सज़ा को भी महसूस करती है। इसलिए गुनाहगारों को 2 जगहों से सज़ा मिलती है, एक सिज्जीन में रूह की क़ैद और गिरफ़्त, दूसरी तरफ कब्र में जिस्म पर अज़ाब और रूह को उसका एहसास। रूह आप देखिए कि रूह भाग नहीं सकती है। कब्र में जिस्म चुप है मगर सज़ा महसूस कर रहा है, और सिज्जीन में रूह रो रही है मगर कोई जवाब नहीं आता। तो ये आयत इंसान से कहती है कि जिस फसल को तू अपने गुनाहों से खुद बोता है ना, और एक दिन तू उसी को अपने हाथों से काटेगा। अगर आज भी हमारे दिल ज़िंदा हैं, तो ये आयत पढ़कर हमें काँप जाना चाहिए और हमें अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। तो हमें अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करनी चाहिए। आयत 9 देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, किताबुम मरकूम, ये लिखी हुई किताब है। अल्लाह ताला ने पिछले जुमले से बताया कि गुनाहगारों का अंजाम सिज्जीन है। इस आयत में बताया गया सिज्जीन कोई वहमी या फर्जी जगह नहीं है, बल्कि एक सच्ची,
پکی طے شدہ جگہ ہے جس کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے کتاب مرقوم میں لکھوا دیا ہے۔ کتاب کتاب کا مطلب ہے، کتاب سے مراد ہے کہ نامہ اعمال، یعنی ہر انسان کے اعمال اچھے یا برے کی وہ مکمل رپورٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر لمحہ درج کرتے ہیں۔ مرقوم کا مطلب ہے کرامن کاتبین، اس کے لکھنے والے فرشتے، صاف طور پر لکھا ہوا، درج کیا ہوا، مہر شدہ۔ یہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جسے مٹایا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو مرقوم کا مطلب ہے کہ ایسا لکھا ہوا، مہر شدہ، جسے مٹایا نہیں جا سکتا، کوئی ہیر پھیر نہیں، نہ کوئی اس میں کوئی بدلاؤ، نہ کوئی لکھا ہوا ہٹایا جا سکتا ہے، نہ کوئی نیا نام ڈالا جا سکتا ہے، نہ کوئی پرانا نام ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے اللہ نے صاف طور پر لکھوا دیا ہے، جس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اور ایسی کتاب جس کا ہر حرف فیصلہ بن چکا ہے، اور جو اب انسان کی عدالت میں ثبوت بنے گی۔ مرقوم کا مطلب صرف لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہوا اور فیصلے کے طور پر مہر شدہ، اور یہ وہ الہی دستاویز ہے جس میں تحریر کے بعد نہ ہیر پھیر ہو سکتی ہے، نہ ہی وہ چھپایا رجسٹر میں داخل، ہمیشہ کے لیے بند اور طے شدہ۔ تو اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، کوئی بدل نہیں سکتا ہے، نہ کوئی حق مار کر بچ سکتا ہے، اور نہ کوئی اپنی بات جوڑ کر خود کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنے گناہوں کی خبر نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ لکھوا لیا ہے، سنبھال کر رکھا بھی ہے۔ اور اب یہ مرقوم یعنی ٹھپا لگا ہوا، یعنی جو کچھ اس نے کمایا اب وہی اس کا انجام بنے گا۔ یہ صرف ایک لکھا ہوا ریکارڈ نہیں ہے، یہ دراصل انسان کے انجام کا فائنل فیصلہ ہے۔ اگر وہ کسی کا نام اس کتاب میں درج ہو گیا نا، تو وہ سجین میں رہے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم، عذاب میں گرفتار، اور قیامت تک کے منتظر اس سزا کا جو جہنم میں مکمل ہوگی۔ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہوا ہر عمل، ہر لفظ اللہ کی کتاب میں درج ہو چکا ہے، اور اگر آج بھی ہم غفلت میں ہیں نا، تو کل کتاب مرقوم کے نیچے دبے ہوں گے، جہاں کوئی صفائی، کوئی گواہی، کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس توبہ، رکاوٹ اور نیک عمل ہی ہیں جو اس رجسٹر کو پلٹ سکتے ہیں۔ آیت 10 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی اے انسان، تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ جیسے آج تم دنیا میں آزادی سے گھوم پھر رہے ہو نا، اپنے نفس کی مرضی سے جی رہے ہو نا، ویسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں، ایک دن آئے گا جب حق اور جھوٹ کا فیصلہ ہوگا، جس دن ہر بات کا حساب لیا جائے گا، جس دن ہر جھوٹ، ہر نافرمانی، ہر مذاق اڑانا اور ہر جھٹلانا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس دن لوگوں پر تباہی ٹوٹے گی، جو آخرت کو جھوٹ سمجھتے رہے، جو دین کا مذاق اڑاتے رہے، جو نبی کی باتوں کو افسانہ سمجھتے رہے اور اپنے اعمال پر گھمنڈ کرتے رہے۔ اور اس دن جب ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو ان کے حیران اور ڈر سے کانپے ہوئے لفظ یہی ہوں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہی اور نہ ہی کوئی بڑی، اور سب کچھ اس نے گن لیا ہے۔ یعنی ان کو حیرت ہوگی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس نے ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ساری بات نوٹ کر لی، اور کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، اور سب کچھ گن رکھا ہے، سب کچھ گن لیا۔ آیت 11، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ ویل یعنی ہلاکت کس کے لیے ہے، اور اس دن جھٹلانے والوں سے مراد کون ہے۔ فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ کافر مکہ ہو یا پھر کھلے طور پر انکار کرنے والے ہوں، یا آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی طرح جو زبان سے تو قبول کرتے لیکن عملی طور پر اس کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ وہ قوم جو عملاً آخرت کو نہ جھٹلاتی ہو،
وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر رکھتی ہے، مگر آج ہم اپنی پوری قوم کی حیثیت سے آخرت سے بالکل غافل ہو رہے ہیں۔ ہمارے عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، شریف ہو یا رذیل ہو، سب کے سب دنیاوی رنگینیوں میں غرق نظر آتے ہیں، اور آخرت صرف زبان تک محدود ہے۔ جتنی بھاگ دوڑ ہے، جتنی مشقت ہے، جتنی مصروفیات ہے، اور جتنی محنتیں ہیں، وہ صرف اور صرف دنیا کے خاطر ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دین کے نام پر کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی دنیا کی غرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دین کے نام پر درود وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا کچھ حد تک مل جائے۔ دین کے نام پر اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگ بستر کندھے پہ لاٹ کر نکل پڑتے ہیں، لیکن اگر ان کی حقیقت اور نیت معلوم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ بھی دنیا کے خاطر کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک چلہ لگا لوں تو یہ مل جائے گا، تو 3 چلے لگا لوں تو فلاں فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، سال بھر کا دورہ کر لوں تو یہ فائدہ ہوگا۔ تو سوچئے کہ نیتوں کا رخ کس طرف ہے۔ لوگ نفلیں نمازیں پڑھتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، تو بھی اس لیے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اگر کوئی منت مانتے ہیں تو یہ بھی ان کی منشا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ کام ہمارا بن جائے، گویا شرک میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی خاطر ہیں وہ۔ کوئی دین کا کام کرتا ہے تو دنیا کی خاطر ہے، کوئی دین کا حاصل کرتا ہے تو پھر دنیا کی خاطر ہے، کوئی قرآن حفظ کرتا ہے تو دنیا کی خاطر ہے، یہاں تک کہ کوئی حج کرتا ہے تو دنیا کی خاطر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا والوں کی خاطر ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دنیا کی خاطر ہے۔ تو پھر آخرت کی امید کس کے دل میں باقی ہے؟ حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی دین کا کام کیا جائے وہ صرف اور صرف آخرت کی بھلائی کے لیے ہو۔ آخرت کا تصور محض زبان تک نہ ہو بلکہ ہمارے عمل سے آخرت کی تصدیق ہو۔ ہماری دینداری کا نتیجہ صرف دنیاوی شہرت اور منصب نہ ہو بلکہ وہ ساوان آخرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفاظت میں رکھے اور ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 12 دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو وہی جھٹلاتے ہیں جو سرکشی اور گناہ کے عادی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ جزا سزا کے دن کو جھٹلانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ اصل میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اس دن کو جھٹلاتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور دوسروں کا حق مارنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو شخص انصاف پسند ہو، جس کے اندر رحم اور انسانیت ہو، وہ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے دل اور فطرت میں یہ سچائی موجود ہے کہ ایک دن حساب ہوگا، لیکن جن لوگوں کے دل ظلم اور گناہ میں ڈوب چکے ہیں انہیں یہ سچائی نظر ہی نہیں آتی۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے حق دباتے ہیں، دوسروں کا مال یا حق مارتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی حساب کتاب کا دن بھی آئے، اس لیے وہ اس حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہ انسان حق سے صرف اس لیے نہیں بھاگتا کہ اسے اس حق پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے بھاگتا ہے کہ اگر اس نے اسے مان لیا تو اسے اپنی بری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اب جب وہ اپنی خواہشوں اور گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ بہانے بناتا ہے، جھوٹی دلیلیں دیتا ہے تاکہ اپنے آپ کو دلاسا دے سکے۔ قرآن کی سورہ قیامہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت 14 اور 15 میں، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر گواہ ہے، چاہے وہ جتنے بھی بہانے بنا لے۔ آیت 13 اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب اسے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے رویے کا بیان کیا ہے جو قرآن کی آیتوں کو سن کر بھی انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کو اللہ کی آیتیں یعنی قرآن کی باتیں، نصیحتیں اور قیامت کے بارے میں دلیلیں سنائی جاتی ہیں تو یہ سیدھے جواب دینے یا سوچنے کی بجائے مذاق میں کہہ دیتے ہیں، یہ تو سب پرانے زمانوں کے کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ سچائی کو اپنے دل سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے نفس اور ضد کی وجہ سے سچ کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی خواہشاتیں ان کو بڑی لگتی ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ان کو ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس لیے دلیل سے جواب دینے کی بجائے اس بات کو وہ ٹالنے کے لیے اسے مذاق سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ تو قرآن میں جو دلیلیں دی جاتی ہیں جیسے قیامت کا آنا یا پچھلی قوموں کی ہلاکت یا سزا جزا کے دن کا حساب کا، تو یہ سب باتیں ان کو چبھتی ہیں، کیونکہ اگر یہ مان لیں تو اپنی بری عادتیں ان کو چھوڑنی پڑ جائیں، اس لیے وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے ہیں، اس میں کیا،
یہ تو بس پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ باتیں صرف قصے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور چیتاونی ہے۔ مگر جن لوگوں کا دل ضد اور گھمنڈ میں اندھا ہو گیا ہو، انہیں حق نظر نہیں آتا۔ آیت 14، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہاں جو آیت میں لفظ آیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ، رونا جو لفظ ہے یہ رو یا نون سے نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے رو یا نون۔ رین کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگ جانا، میل چھا جانا، دل پر پردہ پڑ جانا، کالی پرت چڑھ جانا۔ اس کا شرعی معنی ہے جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور گناہوں کو معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک پرت، ایک طرح کی سیلن یا زنگ چڑھ جاتی ہے، جسے قرآن میں رونا کہا گیا ہے۔ یہ زنگ حق کے نور کو روک دیتی ہے، دل کی سمجھ، حیثیت اور روحانی روشنی کو مٹا دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان حق سن کر بھی اثر نہیں لیتا ہے اور بھلائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی انکار قیامت کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی عقلی یا شرعی دلیل موجود ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے، یہ حدود کو لانگھتے ہیں، حق کو شکنی کرتے ہیں اور حق تلفی پر مبنی جن اعمال کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں چھوڑنے کا تصور بھی ان کے نزدیک تکلیف دہ ہے۔ ان کے ان اعمال کا زنگ اور میل ان کے دلوں پر چڑھ چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب حق کی کوئی بات ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زنگ ایسا شدید ہے، یہ دلوں کے نور کو بجھاتا ہے، ان کی صلاحیت یعنی قابلیت کو چھین لیتا ہے اور انسان برے بھلے کے تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہو کر اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے، دل پر چھا جاتی ہے۔ اسی کا نام رائن یعنی رانا ہے، جو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ جو قلب سیاہ ہو جاتا ہے یہی کلا بل رانا ہے۔ آیت 15، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہرگز نہیں، بے شک وہ اس دن اپنے رب کی اوٹ میں رکھے جائیں گے، اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ یعنی اس دن کیا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے نا، ایسا گناہ گار انسان اور فجار انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپا دیے جائیں گے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ لمحجوبون جو لفظ آیا ہے نا، تو لمحجوبون کا مطلب ہوتا ہے کہ اوٹ میں رکھے گئے۔ تو یہاں پر جھٹلانے والوں کی بدنصیبی کا بیان ہے کہ وہ اوٹ میں رکھے جائیں گے، چھپا دیے جائیں گے یا روک دیے گئے۔ لمحہ جوبون کا مطلب کیا ہے؟ اوٹ میں رکھے گئے، چھپا دیے گئے یا روک دیے گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب کی زیارت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان گناہ گاروں پر سب سے بڑی سزا ہوگی کہ انہیں اللہ کی رحمت، نور اور دیدار سے بھی روک دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں انہوں نے حق سے منہ موڑا، ویسے ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی ان سے منہ موڑ لیں گے۔ ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ قیامت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر وہ دن آ بھی گیا تو ہمارے بت یا ہمارے وکیل وکالت ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ اس دن ان کی بدنصیبی کی انتہا ہوگی، اور یہ ہوگی کہ ان کی دلی خواہش ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی موقع مل جائے تاکہ ہم رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، انہیں اللہ کی دیدار، اللہ کے قرب اور اللہ کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ ایسی اوٹ، ایسی رکاوٹ میں ڈال دیے جائیں گے جہاں نہ اللہ نظر آئے گا اور نہ ہی اللہ کی نظر عنایت پہنچے گی، نہ اس کے فضل رحمت اور نہ ہی اس کے انوار تجلیات کا کوئی نظارہ ملے گا۔ کچھ اہل علم
کا کہنا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بگڑ جائے، اس کی فطرت میں اللہ کی محبت اور تلاش موجود ہے۔ دنیا کے جھنجھٹ اور فتنے اور مطلبی الجھنوں اور اس محبت پر حاوی ہو جاتی ہے تو دنیا میں چاہت دب جاتی ہے یہ۔ لیکن قیامت کے دن جب چاروں طرف صرف خوف، ہولناکی اور بے بسی ہوگی، اور اگر کہیں سے کوئی شفقت بھری نظر ملنے کی امید ہوگی تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اسی وقت یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش ہمیں آج اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے تاکہ ہم اس قہر اور ہولناکی سے نکل سکیں، مگر حسرت یہ ہوگی کہ انہیں اس زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، ان لوگوں سے چھین لیا جائے گا۔ تو جو لوگ ایسے لوگ ہیں نا، جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے حق مارے اور آخرت کو جھٹلایا، اپنے عمل سے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنا دیدار نہیں کرائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محرومیت سے محروم رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ ان بد نصیبوں کا انجام بتایا گیا ہے یہاں ان بد نصیبوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اور جب وہ لوگ اپنی سزا کی شدت سے چیخیں گے، چلائیں گے، اور ان سے توہین بھرے انداز میں کہا جائے گا، اب کیوں چیختے ہو، کیوں چلاتے ہو؟ یہی تو وہ چیز ہے نا جسے تم دنیا میں جھٹلاتے رہے۔ دونوں آیت میں ثم کی تکرار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ بات انہیں خاص طور پر الگ سے کہی جائے گی تاکہ ان کی سرے عام رسوائی اور ذلت کا انتظام ہو جائے۔ دنیا میں جس چیز کا انکار اور مذاق کرتے رہے اسی چیز کو دیکھیں گے اور اس کا مزہ چکھیں گے، یعنی جہنم میں جانے کے بعد یہ جو جہنمی ہوں گے نا، سالوں چلائیں گے، سالوں چلائیں گے، اور پھر سالوں چلانے کے بعد، کئی سو سالوں چلانے کے بعد، جو جہنم کا دروغہ ہے نا، وہ کہے گا کہ اب تم کیوں چلاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے رسول نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی؟ جب تم نے اللہ کا، آخرت کا انکار کرا دنیا میں رہ کے، تو اب یہاں پہ رونا چلانا کس بات کا؟ تو وہاں پر نا جہنم میں ایسا ہوگا کہ انسان جتنا بھی چلائے، جتنا بھی روئے، جتنا بھی خون کے آنسو بہلے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی چیخنے جو چیخ و پکار ہے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایسی ہولناک جگہ ہے وہ جہنم، اور زمینوں میں تہوں کے نیچے ہوگی وہ جہنم۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آخرت کی رسوائیوں سے، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب جو دنیا میں آج کر رہے ہیں، اگر ہم سے کہیں بھی کوئی بھی کمی یا کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اعمالوں کی اصلاح فرما دے، ہم سب سے بہترین کام کروا لے، جو ہم لوگوں کے حق دینے والے ہوں تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دینے والے ہوں، اور لیتے وقت اپنے حقوں میں ہم کمی کر لینے والے ہوں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ سب سے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہم سب کے والدین کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے دن کی رسوائیوں سے حفاظت فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔